नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 7वां पारा सूरत नाम आयत नंबर 62, 65। लफ्ज़ी तर्जुमा वह हुवल्लाज़ी, वही है जो यतवफ़्फ़ाकुम कब्ज़ करता है तुम्हारी रूह को बिल्लैली रात को, और यालमु और वो जानता है मा जरहतुम जो तुम करते हो बिन नहारी दिन में, सुम्मा फिर यबअसुकुम फिर वो उठा देता है तुमको फीही इसमें यानी दिन में, लिकुज़िया ताकि पूरी की जाए अजलुन मुद्दत मुसम्मा मुकर्रर की हुई, सुम्मा फिर इलैही उसी की तरफ मार्जिउकुम तुम्हारा लौट कर जाना है, सुम्मा फिर युनब्बिउकुम वो बताएगा तुम्हें बिमा इसके साथ जो कौन तुम थे तामालून अमल करते। और वही है काहिरु गालिब फौका इबादिही अपने बंदों पर, व युरसिलु और भेजता है अलैकुम तुम पर हफाजतन निगहबान, हत्ता यहाँ तक के इज़ा जब जा आती है अहदुकुमुल मौतु तुम में से किसी की मौत, तवफ़्फ़त हो तो कब्ज़ करते हैं उसकी रूह को रुसुलुना हमारे भेजे हुए फरिश्ते, अहम और वो ला यफ़र्रितून नहीं कोताही करते। फिर रुद्दू लौटाए जाएंगे इलल्लाहि अल्लाह की तरफ, मौलाहुम जो इनका मालिक है, हक़ की सच्चा, अला खबरदार सुन लो, लहू उसी का है, ला हुक्म वह वही असरउल हासिबीन बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। कुल कह दीजिए मन कौन जुनज्जीकुम तुम्हें निजात देता है मिन ज़ुलुमातिन अंधेरों से, बर्री ज़मीन के, वल बहरी और समुद्रों के, तदऊनहु के पुकारते हो इसे, तज़र्रुअन आजिज़ी से, व खुफिया और चुपके चुपके, इन अगर अनजाना निजात बख्शे हमें मिन हाज़िही इससे, लनकूनन्ना तो ज़रूर हो जाएंगे हम मिन शाकिरीन बहुत शुक्रगुजार। कुल कह दीजिए अल्लाहु अल्लाह ही युनज्जीकुम बचाता है तुम्हें मिनहा इससे, व मिन कुल्ली करबिन और हर सख्ती से, सुम्मा फिर तुम तुश्रिकून फिर तुम शिरक करते हो। कुल कह दीजिए हुआ वो ही कादिरु कुदरत रखता है अला ऊपर अन ये कि यबासा के भेज दे अलैकुम तुम पर अजाबन अजाब मिन फौकिकुम तुम्हारे ऊपर से, औ या मिन ताहती अर्जुलिकुम तुम्हारे पाँव के नीचे से, बिसाकुम लड़ा दे तुम्हें शियन फिरका फिरका बना कर, वजुज़ी का और मज़ा चखा दे बाज़ुकुम बाज़ को तुम्हारे, बासा लड़ाई का बाज़िन बाज़ की। उन्जुर देखिए कैफ़ा किस तरह नुसर्रिफु हम बयान करते हैं आयाती अपनी आयतें, लअल्लहुम ताकि ये लोग यफ़क़हून समझें। खूबसूरत आयात। और वही है जो तुम्हें रात को कब्ज़ कर लेता है और जानता है जो कुछ तुमने दिन में कमाया, और फिर वो तुम्हें इसमें उठा देता है ताकि मुकर्ररा मुद्दत पूरी की जाए, फिर इसी की तरफ तुम्हारा लौटना है, फिर वो तुम्हें बताएगा जो कुछ तुम किया करते थे। में नींद को मौत से ताबीर किया गया है इसलिए कि दोनों में एहसास और क़ुव्वत तमीज़ जाती रहती है, और मौत की मुनासबत से बेदारी को बास से ताबीर किया गया है। इंसान नींद का मोहताज होता है फिर बेदार होता है, इसी तरह इसकी ज़िंदगी के अय्याम गुजरते जाते हैं यहाँ तक कि इसकी दुनियावी ज़िंदगी की उम्र पूरी हो जाती है और उसे मौत आ दबोचती है। मौत आएगी तो हर इंसान अपने खालिक और मालिक के यहाँ पेश होगा, और ज़िंदगी में जो कुछ भी अमल किया होगा इसका ऐसे बदला दिया जाएगा। वल्लाज़ी यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैल, अल्लाह ताला फरमाता है वो रात को अपने बंदों की रूह इनके सोने की हालत में कब्ज़ कर लेता है। तो नींद गोया मौत असगर है, जैसा कि इरशाद फरमाया सूरह ज़ुमर में, अल्लाह जानों को इनकी मौत के वक्त कब्ज़ करता है और इनको भी जो नहीं मरे इनकी नींद में, फिर इसे रोक लेता है जिस पर इसने मौत का फ़ैसला किया, और दूसरी को एक मुकर्ररा वक्त तक भेज देता है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स अपने बिस्तर की तरफ आए तो बिस्मिल्लाह पढ़कर अपने कपड़े के कोने से इसे 3 मरतबा झाड़ ले, यानी बिस्तर को, इसलिए कि इसे नहीं मालूम कि इसके उठ जाने के बाद इस पर कौन आया है। फिर ये दुआ पढ़े, ऐ मेरे रब, मैंने तेरे नाम के साथ अपना पहलू रखा और तेरी तौफीक ही से इसे उठा सकूँगा।
اگر تو میرے نفس کو روک لے تو اس پر رحم فرما، اور اگر تو اسے چھوڑ دے تو اس کی اس چیز سے مخافت کر جس چیز سے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ وہی ہے اپنے بندوں پر غالب، اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تمہارے کسی ایک کو موت آتی ہے، اسے ہمارے بھیجے ہوئے قبض کر لیتے ہیں اور وہ کوتاہی نہیں کرتے، پھر وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا سچا مالک ہے۔ سن لو، اسی کا حکم ہے، اور وہی سب حساب لینے والوں سے زیادہ جلد حساب لینے والا ہے۔ فرشتے جو آفات سے تمہاری حفاظت کرتے ہیں اور تمہارے اعمال کو محفوظ کرتے ہیں۔ سورۃ رعد میں فرمایا، اس کے لیے اس کے آگے اور اس کے پیچھے یک بعد دیگرے آنے والے کئی پہرے دار ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ فرمایا سورۃ قاف میں، اور جب اس کے ہر قول اور فعل کو دو لینے والے لیتے ہیں کہ جو دائیں طرف اور بائیں طرف بیٹھے ہیں، وہ کوئی بھی بات نہیں بولتا مگر اس کے پاس ایک تیار نگہبان ہوتا ہے۔ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں رات اور دن کے فرشتے ایک دوسرے کے پیچھے باری باری آتے رہتے ہیں، عصر اور فجر کی نماز میں سب جمع ہو جاتے ہیں، پھر وہ فرشتے جو رات کو تم میں رہے تھے اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ باوجود اس کے کہ وہ تم سے خوب واقف ہوتا ہے ان سے پوچھتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، ہم نے ان کو چھوڑا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ ہمیں ان میں خوشخبری ہو، اور اس سے بار بار یہ کہا جاتا ہے حتیٰ کہ روح نکل آتی ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ فرمانا، آمین۔ پھر اسے آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے، اس کے لیے دروازہ کھولنے کا کہا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ کون ہے؟ کہا جاتا ہے کہ فلاں ہے۔ وہ کہتے ہیں، پاک نفس کو خوش آمدید، اچھے جسم میں تھی، داخل ہو جا اس حال میں کہ تو قابل ستائش ہے، تجھے آرام، خوشبودار پھول اور ناراض نہ ہونے والے رب کی خوشخبری ہو۔ ہمیشہ اسے یہی کہا جاتا ہے حتیٰ کہ اسے اس آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے، آمین۔ اور اگر آدمی برا ہو تو فرشتے سے کہتے ہیں کہ اے خبیث جان، نکل آ، تو خبیث جسم میں تھی، نکل آ، تو قابل مذمت ہے، تجھے گرم پانی، پیپ اور اس طرح کے بہت سے عذابوں کی خوشخبری ہو۔ اس سے بار بار یہ کہا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ باہر نکل آتی ہے، اور پھر جب آسمان کھولنے کا کہا جاتا ہے، ادھر سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون ہے؟ جواب دیا جاتا ہے فلاں، تو کہا جاتا ہے کہ اس خبیث جان کو جو خبیث جسم میں تھی ہرگز خوش آمدید نہیں، تو واپس لوٹ جا کہ تو قابل مذمت ہے، تیرے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جا سکتے۔ چنانچہ اسے آسمان سے واپس لوٹا دیا جاتا ہے، اور پھر اسے قبر میں استغفر اللہ لے جایا جاتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ پھر نیک آدمی کو بٹھایا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے تو کس دین پر تھا؟ وہ کہتا ہے دین اسلام پر۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تو اس شخص کے متعلق کیا کہتا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہمارے پاس وہ اللہ کی طرف سے واضح دلیلیں اور کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، سو ہم نے ان کی تصدیق کی۔ تو اس کے لیے آگ کی طرف ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے اور وہ اس دوزخ کو دیکھتا ہے کہ وہ دوسرے کو کھا رہی ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اس سے بچا لیا ہے۔ پھر اس کے لیے جنت کی طرف کھڑکی کھول دی جاتی ہے، سو وہ اس کی رونق اور نعمتیں دیکھتا ہے، تو اسے کہا جاتا ہے یہی تیرا ٹھکانہ ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے تو دنیا میں یقین پر تھا اور اسی پر فوت ہوا، اور اللہ چاہے تو یقین ہی پر تو اٹھے گا۔ اور جب بوڑھے آدمی کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے تو وہ پریشان اور گھبرایا ہوا ہوتا ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ تو کس دین پر تھا؟ وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے تو اس شخص کے متعلق کیا کہتا ہے جو تم میں بھیجا گیا؟ تو وہ کہتا ہے میں نے لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے سنا تھا، تو میں نے بھی ویسے ہی کہہ دیا تھا جیسے لوگ کہتے تھے۔ تو اس کے لیے جنت کی طرف ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے، وہ اس کی رونق و تر و تازگی دیکھتا ہے، تو اسے کہا جاتا ہے اس کی طرف دیکھ، اللہ تعالیٰ نے تجھے اس سے محروم کر دیا ہے۔ پھر اس کے لیے آگ کی طرف کھڑکی کھولی جاتی ہے، وہ اس کی طرف دیکھتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو کھا رہی ہے،
اور اسے کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے، تھا اسی پر تجھے موت آئی، اور اگر اللہ نے چاہا تو اسی پر تجھے اٹھایا جائے گا، پھر اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین ثم آمین۔ کہہ دیجئے کہ کون تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے نجات دیتا ہے؟ تم اسے گر گرا کر خفیہ طریقے سے پکارتے ہو کہ بے شک اگر وہ ہمیں اس سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ کہہ دیجئے اللہ تمہیں اس سے نجات دیتا ہے اور ہر بے قراری سے، پھر تم شریک بناتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر احسان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ بر و بحر کی تاریکیوں میں مجبور، مضطر، جنگلوں اور صحراؤں میں حیران اور سرگرداں، اور دریاؤں اور سمندروں کی موجوں اور طوفانوں کی لپیٹوں میں آئے ہوئے لوگوں کو اس وقت نجات عطا فرما دیتا ہے جب وہ اسی وحدہ لا شریک لہ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر اس نے اس مصیبت سے انہیں نجات دے دی تو ہم اس کے شکر گزار بندے بن جائیں گے اور شرک نہیں کریں گے۔ فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اس مصیبت سے اور ہر مصیبت سے صرف اللہ ہی نجات دیتا ہے لیکن نہیں سنوار سکتا۔ اے اللہ میں تجھ سے پکا وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تو نے مجھے اس طوفان سے زندہ سلامت نکال دیا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ضرور ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں گا، اور یقیناً تو درگزر کرنے والا کریم اور مہربان ہے۔ فرمایا کہہ دیجئے وہی اس پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا تمہیں مختلف گروہ بنا کر گتھم گتھا کر دے اور تمہارے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھائے کہ دیکھیے کہ ہم کیسے آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 عذابوں کا ذکر کیا ہے۔ اوپر سے عذاب نازل کرنا جیسے طوفان، باد و باران، کڑک، بجلی کا گرنا، تیز آندھی اور پتھروں کی بارش وغیرہ۔ دوسرا پیروں کے نیچے سے عذاب بھیجنا جیسے دریاؤں کا سیلاب، زلزلے اور زمین میں دھنس جانا وغیرہ۔ اور تیسرا فرقے فرقے بنا کر آپس میں لڑا دینا۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فرقہ فرقہ ہو جانا اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب ہے۔ فرقہ بندی اختلاف سے پیدا ہوتی ہے، لہٰذا اختلاف کو ختم کر دینا چاہیے اور سب کو مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے۔ اور اس آیت سے یہ نہ سمجھا جائے کہ ان عذابات سے صرف کفار کو ڈرایا جا رہا ہے، نہیں، تخفیف اور انداز میں ایمان والے بھی شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی ڈرا رہے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، ہمارا گزر مسجد بنی معاویہ کے پاس سے ہوا تو آپ مسجد کے اندر تشریف لے گئے اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ ہم نے بھی آپ کے ساتھ مل کر نماز ادا کی، پھر آپ نے اپنے رب تعالیٰ سے طویل دعا کی اور پھر فرمایا میں نے اپنے رب سے 3 دعائیں کی ہیں۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری ساری امت کو غرق کر کے ہلاک نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو قبول فرما لیا۔ میں نے دعا کی اللہ تعالیٰ میری ساری امت کو قحط میں مبتلا کر کے ہلاک نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو بھی شرف قبولیت سے نوازا۔ اور میں نے دعا کی کہ میری امت کو آپس میں اختلاف اور انتشار میں مبتلا نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو قبول نہیں فرمایا۔ یعنی یہ ہوگا کہ فرقہ فرقہ ہوں گے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میری یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی اور ایک فرقے کے سوا دیگر سب جہنم رسید ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔